अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के मुताबिक मंगल के रोज़ दोनों कमेटियों के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो शायद मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड होगा। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता रात आपके इल्म में होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर जो छापा मारा गया उसके बाद हुकूमत को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस छापे के दौरान हमने देखा कि काबीना के रुकन वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब को भी चोटें आई हैं। तो हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, JUI रहनुमा हैं कामरान मुर्तज़ा साहब और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा या सीनियर कानूनदान जो हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन चौधरी सालिक हुसैन साहब से हम शुरू करेंगे। जोई साहब बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि रात जो भी मनाजिर आए, हमने ट्विटर पर भी देखा, सोशल मीडिया पर भी आपकी भी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने छापा मारा और परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो खुद घर के अंदर से जो है वो पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं जोई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये वाक़या इस तरह था जी कि मेरा घर जो है जी वो वो मेरे वालिद साहब के घर की बैक पे है और वालिद साहब और परवेज़ इलाही साहब का घर साथ साथ है। तो मैं अपने घर पे था, वालिद साहब सो चुके थे, वालदा भी आराम फरमा रही थी, तो मैं पीछे अपने घर पे था। मुझे शोर की आवाज़ आई और मैं अपने घर से भागा अपने वालिद साहब के घर की तरफ और मैंने देखा कि उनका जो अंदर का दरवाज़ा है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही। ठीक है। और मैं जब वहाँ पहुंचा हूँ तो परवेज़ इलाही साहब के घर से ही उनकी साली जो मेरी फुप्पो भी हैं वो पुलिस वालों को लेके हमारे घर आई कि परवेज़ इलाही साहब यहाँ पे अंदर छुपे हुए। अच्छा। अब आपने देखा होगा एक वो मेरे मुस्कुराने की तस्वीर है जो बार बार वायरल की जा रही है कि जी ये मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जी। मैं खुश नहीं हो रहा था, मैं इस जो वो हरकत कर रहे थे इसके ऊपर मेरे बरमला मुस्कुराहट आ गई कि जी आप क्या कह रही हैं। वो मेरी फुप्पो हैं, मैंने उन्हें कहा जी आप ये क्या कह रही हैं कि वो यहाँ कोई नहीं है, मेरे वालिद साहब अंदर हैं, मेरी वालदा हैं, जो अंदर आएगा वो मेरे से लड़ेगा। तो वहां पे फिर थोड़ा हाथापाई हुई, मुझे 7-8 स्टिचेस भी लगे, बाद में मैं हॉस्पिटल गया। मैंने कहा जी कि अब ये नहीं हो सकता कि आप ये इस तरह की हरकतें करें और ड्रामाबाजी करें कि जी वो यहाँ छुपे हुए हैं, वहाँ छुपे हुए हैं। मैंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं इस काम से, अगर आप लोगों ने कुछ किया है अदालत में जाएं और अपनी बेगुनाही साबित करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि लोग ये सवाल नहीं करते कि भाई पर्चा है क्या, पुलिस पकड़ने क्यों आई, आपने ऐसा जुर्म कौन सा किया। एक वो विक्टिम वाला जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, उस साइड पे तो किसी एक आदमी को खराश नहीं आई और यहाँ पे 7-8 टांके लगे हैं मुझे। तो सर आप समझते हैं कि ये आपके खिलाफ साजिश है जो आप बात कर रहे थे? नहीं, ये इंटरनल साजिश ही हुई ना जी कि वहाँ परवेज़ इलाही साहब के घर गए, वहाँ पे उन्होंने उनको घर विजिट करवा के बाद में कहा कि जी आए हम बताते हैं वो काम है। तो चौधरी शुजात साहब की तरफ ला के कहते हैं कि वो यहाँ पे छुपे हुए। लेकिन सर आप काबीना के रुकन हैं, वफाकी वजीर हैं। हूँ जी, मैं इसी बात पे तो मुस्कुरा रहा था उस तस्वीर में। वो मुझे मीडिया के भाई मुझे कह रहे थे कि जी आप तो वफाकी वजीर है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने उनको मुस्कुरा के कहा यार भाई इसका तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर निगरान और मैंने वहाँ पे पुलिस वालों को भी ये कहा, बाकियों को भी कहा, मैंने कहा जी कि आप लोगों का मजाक बनेगा यहाँ पे, आप जो ये हरकतें कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जोई साहब एक सवाल है ना कि जिहाद कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और दरवाजे को ठुड्डे मार रहे थे। नहीं, लेकिन जोई साहब इंटरनल साजिश तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन पुलिस तो फिर आप ही की हुकूमत की है, निगरान जो हुकूमत है वहां पर, तो क्या पुलिस भी उस साजिश का हिस्सा थी? मुझे कोई आइडिया नहीं जी, यहाँ तो उनको शनासाई नहीं होगी जी हमारी शक्लों से, या वो क्योंकि मेरी ज़ईफ है फुप्पो, वो उनको कन्विंस कर रही कि मैं कह रही हूँ ना, मैं उनकी बहन हूँ चौधरी शुजात की, वो परवेज़ इलाही साहब अंदर ही है, तोड़ो दरवाजा। लेकिन जी साहब आपके इल्म में ये पहले था या आपको एतमाद में लिया गया था कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इस वक्त जी, तो चौधरी साहब इस वक्त ये जो भी कुछ हुआ है, अब आपने या चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वजीर दाखिला साहब से या वजीर आज़म साहब से कोई राब्ता किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है? सर वजीर आज़म साहब की कॉल आई थी, उन्होंने उनको बिल्कुल जी हमने बड़ी तफसील में उनसे डिटेल में डिस्कस भी हुआ, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और ये भी कहा है कि जी इस तरह के इकदाम करें कि कल को हर बंदा इंसान हुकूमत में नहीं रहता हमेशा के लिए, ऐसे ना हो कि लोगों के घरों के अंदर लोग, कब तक चलता रहेगा जी ऐसे। देखिए PTI गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी यही काम किया, हम उनके साथ भी थे, हम उनके एलाइज थे, हम देखते थे। लेकिन चौधरी साहब फिर वजीर आज़म साहब ने क्या कहा कि ये गलत फहमी थी, मामले की तहकीकात होगी या क्या?
ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا جی، کیونکہ وہ وفاقی گورنمنٹ نے تو یہ شاید آپریشن نہیں کیا تھا جی، یہ تو اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس نے کیا تھا. ٹھیک. تو اس لیے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں لوگ اس واقعے کو تھوڑا اسپن کر رہے ہیں، گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن خود چودھری صاحب اگر لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے کسی کے ساتھ بھی، کوئی وفاقی وزیر ہو یا عام آدمی ہو. لیکن سر ان کیسز میں اگر پرویز الہی صاحب کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ ان کیسز میں ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا اور آپ تنقید کرتے رہے، اگر آج انہی کیسز میں پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کیا آپ اس فیصلے کو انڈورس کریں گے؟ کیسز کون سے؟ جو سر اینٹی کرپشن نے کیسز بنائے ہیں پرویز الہی صاحب کے خلاف، یا جو بھی جس کیس میں بھی پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، چھاپا مارا گیا. میں وہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیس ہے کیا، بتاؤ ضلع میں. سر مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. اچھا، لیکن سر جو بھی اگر کل ہوتا ہے، اگر کل چھاپا مارا جاتا ہے، پرویز الہی صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ اس کو چھاپا چھپا نہیں مارنا چاہیے، عدالتیں ہیں نا جی اسی کام کے لیے. جی. تو سر پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی اٹھائیں گے، نگران حکومت کے ساتھ بھی اٹھائیں گے سر؟ میں انشاءاللہ جی اپنے اینڈ پہ دیکھتا ہوں، جو بھی نگران حکومت کا کیا اٹھائیں جی معاملہ. وہ میرے خیال میں یہ اینٹی کرپشن کا آپریشن اور پولیس والوں کی مدد سے انہوں نے کیا ہے، اس کا دیکھ لیتے ہیں جی کیا ہے. سر اینٹی کرپشن ملے نہیں ان کو جی. چلیں ٹھیک ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. لطیف کھوسا صاحب ساتھ موجود ہوں گے. کھوسا صاحب، چودھری سالک حسین صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی، ہم اس طرف بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کھوسا صاحب کے انتخاب کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت تھا. عدالت نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں اور عدالت کو معلوم ہے کہ عدالت نے کیا حکم جاری کرنا ہے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالت کب تک وہ فیصلہ جاری کرے گی. تو سر بطور سینئر قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کب تک وہ حکم جاری کر سکتی ہے، اور آپ کی نظر میں وہ حکم کیا ہو سکتا ہے جو سماعت ہوئی، جو ہدایات جاری کی گئی، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ عدالت اپنا فیصلہ دے چکی. 1 مارچ کو انہوں نے دیا. پنجاب کی حد تک انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صدر صاحب سے مل کے الیکشن کمیشن جو ہے تاریخ مقرر کرے اور 90 دن کے اندر کروائے الیکشنز. یہ پابند کیا گیا اور تمام اداروں کو بھی پابند کیا گیا. باہر کے باوجود وہ 30 اپریل کی تاریخ بنی، آپ کو پتہ ہے فکس ہوئی، سارا کچھ آ گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا جو ہے آئینی فریضہ سے اعتراض کیا، حکومت obstructive ہوئی. اور پھر جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو پھر 4 اپریل کو پھر دوبارہ ایک فیصلہ آیا جس میں انہوں نے 14 مئی کی تاریخ دی، اور 14 مئی کے لیے آپ تمام فریقین کو سننے کے بعد کی. اور دوبارہ جب گئی ہے امپلیمنٹیشن کمیٹی کے پاس تو انہوں نے اپنے اس فیصلے کی تیسری مرتبہ توثیق کی ہے. سو انہوں نے کہا ہے یہ جو ہے ایک فرمائشی پٹیشن لگتی ہے جو ان کے پاس گئی تھی کہ اسے الیکشن جو ہے بیک وقت کروایا جائے. یہ اس پٹیشن پر انہوں نے کہا جب یلغار ہوئی پارلیمان کے اندر، بہت زیادہ تنقید ہوئی اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی جو ہے وہ ایک ان پر ذاتی قسم کی نوعیت کے الزامات بھی لگائے گئے اور بوچھاڑ ہوئی جو آرٹیکل 68 کے برعکس تھا. اور آرٹیکل 68 کے یعنی منافی اور متصادم، حالانکہ جج کے کانڈکٹ کی جو ہے کوئی بحث جو ہے پارلیمان کو حق اور اختیار نہیں ہے. یہ جو بار بار کہتے ہیں ہم ساورن ہیں، ہم جو مرضی کریں، جس کو بلائیں فلانا ہے، یہ بالکل آئین کے برعکس ہے اور آئین کی منافی اور آئین کے یہ ایک بالکل کنفرنٹیشنلسٹ ہے. تو اس لیے وہ تو انہوں نے کہا. پھر جب دوسرے دن لگی تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی یہ پنچایت تمہارا کام ہے، کیونکہ بار بار پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ پنچایت کرنا جو ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ کون ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس دن بڑا محتاط رویہ تھا. سپریم کورٹ نے کہا آپ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ہمارا فیصلہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے. آرٹیکل 189 میں سب عدالتیں پابند ہیں، اور آرٹیکل 190 میں تمام ادارے چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ کابینہ ہے، چاہے وہ ڈیفنس ہے منسٹری ہے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے، سارے پابند ہیں کہ وہ جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عملداری کریں. 21 ارب روپیہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی دی جائے اور انشور کیا جائے کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوگا. اور آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن تو اپنا کام جاری کیے ہوئے، انہوں نے تو فائنل فہرستیں بھی جاری کر دی ہیں. اب پیسہ ریلیز نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے رجسٹرار نے
رجسٹرار نے نوٹس دیا ہے وزارت خزانہ کو، اور وہ جو ہے اگلا دن جو منگل کا ہوگا اس دن جو ہے سپریم کورٹ میں وزارت خزانہ پیش ہوگی، ان کا سیکٹری خزانہ پیش ہوگا اور اسٹیٹ بینک پیش ہوگا اور الیکشن کمیشن پیش ہوگا، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے اچھی بات ہے، آسان بات ہے اگر آپ آپس میں تہیہ کر لیتے ہو، فیصلہ کر لیتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر آپس میں ایک فارمولے پر یہ تہیہ کر لیتے ہیں اور کوئی ایسا وائبل فارمولا لے آتے ہیں جو آئین کے اندر جو ہے کار فرما ہو سکتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ اس کو جو ہے ایک قانونی رنگ دے کر اپنا جو ہے شاید میں کہہ رہا ہوں اپنا اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کس کروٹ چڑھے گا، اس لیے کہ 2 نشستیں ہوئی ہیں ان کی، اور اب منگل پہ انہوں نے رکھا ہے، اور منگل پہ رکھنے کا کہتے ہیں کہ یہ حتمی ہوگا۔ مجھے بتائیں یہ وتیرہ لیکن ہوتا ہے؟ کھوسا صاحب آپ کا ایک بیان بھی بڑا وائرل ہوا ہے نا کہ اسی کیس میں جو ہے وہ کسی کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کھوسا صاحب یہاں پر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، کچھ مزید اہم سوالات بھی ہیں، اس پر بھی آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو شارٹ بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ لطیف کھوسا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کھوسا صاحب ہم بات کر رہے تھے جو کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، اس میں ایک آپ کا بیان بھی بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر کسی کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے، اتنا سنجیدہ ہے کہ کسی کی نااہلی ابھی بھی لطیف کھوسا صاحب دیکھ رہے ہیں تھا؟ نہیں، نااہلی تو یہ خود سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی الیکشن میں جانے کا ان کا بالکل نیت ہے ہی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا اگر کوئی ارادہ ہوتا کہ ان کا آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے فیصلہ کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا تو کیا چودھری پرویز الہی کے گھر پر جو یلغار ماری تھی، شب خون مارا، کیا، اور وہ بھی چودھری پرویز الہی کے، اندازہ کریں جن کی طبیعت اتنی وہ متصور ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں، بہت زیادہ سافٹ ہیں، بہت زیادہ وفادار ہیں، اور ماشاءاللہ عمر کے اس حصے پر ہیں جس میں ان کے سبھی کے ساتھ تعلقات جو ہیں، اور ان کے سگے بھائی صاحب جو فرسٹ کزن، ان کے بھائیوں سے بھی زیادہ جو قرابت ہے ان کے خانوادے کی جو مشہور ہے ان کے بارے میں کہ یہ بہت ہی متحد ہے فیملی، وہ اسی گھر میں رہتے ہیں جو اس وقت وفاق کا حصہ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، ان کے بغیر حکومت گر جائے گی۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کھوسا صاحب آپ نے بالکل درست بات کی کہ اس وقت ایک طرف ہم نے دیکھا کہ مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جب خان صاحب کل عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں کارکنان کی گرفتاری ہوئی، پھر پرویز الہی صاحب کے گھر پر چھاپا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ دو جو پروپوزلز ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں حکومت کی جانب سے بھی اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی۔ بطور سینئر سیاستدان آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ یہ دو تجاویز آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ حکومت اور تحریک انصاف کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتی ہیں سر آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے اندر مجھے تو کوئی ان کا حل نظر نہیں آتا کہ آئین میں رہتے ہوئے جو ان کی پروپوزلز ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جو آئین کے اندر رہتے ہوئے جو یہ پروپوزل دینا کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بیک وقت الیکشن کروائے جائیں، 2 صوبے دیکھیں غیر فعال ہیں آئینی طور پر، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کوئی اس وقت آئینی اور قانونی نہ حکومت ہے نہ کوئی اسمبلیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 پاکستان جو ہے وہ غیر آئینی طور پر چلایا جا رہا ہے، جو غیر فعال ہے۔ ریاست کی 2/3 ریاست ناپید ہے اس وقت۔ مجھے بتائیں کہ بجٹ کون پاس کرے گا صوبہ پنجاب کا، اور کون پاس کرے گا صوبہ خیبر پختونخوا کا؟ اور یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، جو عبوری حکومت ان 2 صوبوں کی ہے، 90 دن کے بعد تو وہ قانونی اور آئینی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بل جو یہ سائن کریں گے وہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا۔ کسی سرکاری ملازم کو کسی محکمے میں ان 2 صوبوں میں تنخواہ بھی نہیں ملے گی جب تک عوام کی نمائندگی
سے ایوان پارلیمان اسمبلیاں نہیں مارد وجود میں آتی، اور جب تک وہاں پر حکومتیں نہیں بنائی جاتی ہیں دو تو سر آپ کی نظر میں کھوسا صاحب یہ دو پروپوزل کیا ہیں؟ آپ کو ظاہر سی بات ہے یہ تو مذاکرات کے اندر ہی ہے، لیکن بطور سینئر سیاستدان آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو تجاویز کیا ہو سکتی ہیں دونوں طرف سے؟ قبل از وقت انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں قبل از وقت انتخابات ہونے تو سپریم کورٹ کا تو یہی فیصلہ ہے کہ 14 جو ہے مئی کو پنجاب میں کروائے جائیں خیبر پختونخوا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ گورنر صاحب کہیں سو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ نے پنجاب کا فیصلہ کیا ہے تو آپ نے کیوں کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا فیصلہ جو ہے وہ ان کی مقامی صوبائی ہائی کورٹ پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہائی کورٹ بھی کمال ہے، وہ بھی اس طرح اس کو طوالت دے رہی ہے جیسے آئین کے اندر 90 دن شاید لکھا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تمام جو ادارے ہیں چونکہ حکومت کی ہر قیمت پر وہ آپ نے دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر جن کو پتہ نہیں وہ یہاں کا شاید وہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈان ہیں یہ پنجاب کے یا پاکستان سارے کے، وہ اس وقت ڈان بنے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے تو ببانگ دوہل کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ کسی قیمت پر جو مرضی کر لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے تو فتویٰ اپنا پہلے ہی حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ اور نو سپریم کورٹ آسمان گر پڑے بھی وہ تیار نہیں ہے الیکشنز کروانے۔ لیکن کھوسا صاحب یہ جو نگران حکومتوں کی مدت ہے آپ کی نظر میں وہ قانونی حیثیت ان کی ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کنٹینیو کر سکتی ہیں؟ نہیں، ایک دن بھی نہیں کر سکتی ہے، یہ بالکل ان کی جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ اور دیکھیں یہ عجیب منطق ہے، یعنی جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاں آپریشن ہوا ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سارا اس میں امڑا ہوا تھا بلکہ ساری پولیس جو ہے اور سی ٹی ڈی اور کیا نام ہے کہ وہ پولیس جو ہے ساری ریزرو فورس اور سارا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف صوبائی حکومت کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی اوقات تھی اتنا بڑا آپریشن کرتے، یا یہ مرکز نے کیا ہے یا کسی اور طرف سے یہ جو ہے یہ الغار ہوئی ہے؟ تو سر آپ کی نظر میں یہ کس کی اجازت یا مرضی سے ہوا ہے سر؟ دیکھیں میں اس میں تو مورد الزام تو حکومت وقت ہی کو ٹھہراؤں گا، کچھ بھی ہو یہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے، اور یہ ہر چیز میں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نااہل ہوں گے، یہ آپ لکھوا لیں، آج ہی مجھ سے لکھوا لیں، یہ کہیں یہ جو ہے نا چڑھنے والی نہیں ہے، ان کی پارلیز جو ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی کس کیس میں کھوسا صاحب؟ یہ کیس یہ سیدھا ہے، کیونکہ منگل کے لیے جو الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ داخل کروا دی ہے کہ ہمیں 21 ارب روپے جو 27 تاریخ تک دینے تھے ہمیں نہیں دیے گئے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو نوٹس سیکٹری خزانہ کو دے دیا ہے، چونکہ حکومت سیکٹری ہوتی ہے، آئین میں بھی قانون میں بھی وزیر حکومت نہیں ہوتا، سیکٹری جو لیکن ہوتا کھوسا ہے۔ صاحب وہ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ پارلیمان اجازت نہیں دے رہا تو ہم پیسے کیسے دیں، فنڈز کیسے جاری کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 82 میں یہ پارلیمنٹ کی منظوری پر محیط ہی نہیں ہوتا ہے، یہ آئینی ڈیمانڈ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، اور الیکشن کے لیے تمام ادارے الیکشن کمیشن کے پابند ہیں، اس کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس پر اسمبلی میں ووٹنگ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وزیر اعظم صرف اطلاعاً یہ جو ہے ڈیمانڈ بھیج کر وہ خزانے میں سے پیسہ دینے کے یعنی الیکشن کمیشن کو ترسیل کرنے کے پابند ہیں، اور صرف اطلاع کرنی پڑتی ہے اسمبلی کو، نہ اس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے نہ اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب اور حکومت وقت جو ہے ذرا قانون اور آئین پڑھ لے، اس لیے اس کی سر شہباز شریف صاحب نے تو دوبارہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر کم ووٹ تھے تو اب انہوں نے 180 جو اراکین ہیں ان کی حمایت حاصل کر لی ہے، دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے انہوں نے۔
تو پھر شرماتے کیوں ہیں؟ جمہور کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آخر ووٹ تو عوام نے دینے ہیں. یہ اسمبلی ٹرنکیٹڈ اسمبلی ہے, اس میں اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن جس اسمبلی میں نہ ہو وہ اسمبلی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے. یہ اپوزیشن تو ہے نا, راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں سر ایوان میں. اچھا, اب آپ مذاق پر بھی آ گئے ہیں, میرے ساتھ تو اتنا بڑا نہیں مذاق. سر قومی اسمبلی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں. کوئی گلی میں بچہ بھی مانتا ہے اس بات کو کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر اب جو ہے الیکشن لڑوں گا. وہ کس کی غلامی اور کس کی تابعداری اور کس کی وہ وفاداری میں چلے گئے. سو لوٹے کو خدارہ مت دیں, لوٹا کریسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ ذرا بازار میں جا کر تو دیکھیں, کہیں راجہ ریاض صاحب یا یہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے یا حکومت کے اکابرین بھی الیکشن اس لیے یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ 180 تو چاہیں گے کہ ہماری مدت جو ہے ضیاء الحق صاحب کی طرح 90 دن کی بجائے 11 سال رہے. یہ تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ان کی تو انٹرسٹ جو ہے یہی الیکشن ان کو آیا ہوا ہے. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے, جب جمہور کے پاس جائیں گے تو یہ واپس نہیں آئیں گے, اس ایوان میں واپس نہیں آئیں گے ایوان میں. لیکن کھوسا صاحب, آپ جو مذاکرات اس وقت شروع ہوئے ہیں, آپ کو یہ آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکل سکے گا؟ نہیں, نیتیں ٹھیک نہیں ہیں بھائی. آپ کو نظر نہیں آ گیا نیت سے کہ آپ اس پارٹی کے صدر کو, جس کے ساتھ آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں, جس سے آپ مراعات چاہ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اصل میں تو ان کو آرٹیکل 6 میں اندر ہونا چاہیے اس حکومت کو, کیونکہ الیکشن کمیشن, ایک بات, الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. الیکشن کمیشن کا جو آئینی فریضہ تھا 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے کا, شفاف اور بر وقت الیکشنز کروانے کا, الیکشن کمیشن ٹوٹلی حکومت کی جھولی میں چلا گیا. نمبر 1, حکومت بالکل نہیں چاہتی ہے کہ الیکشنز کروائے. یہ آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں, یہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں کروائیں گے. یہ ان کی بس چلے, بالکل نہیں کروائیں گے, یہ بالکل نہیں. یہ ایمرجنسی کی طرف جائیں گے. تحریک انصاف کا کہاں اسٹینڈ کرتی ہے سر؟ تحریک انصاف کو پھر آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف نہیں, میں پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے عوام کہاں ٹھہرے ہیں, ریاست کہاں گئی؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بنیں, یا یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے یا کوئی نیوٹرل حکومت سیٹ اپ آ جائے. صاحب, دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی اگر یہی اسی طرح معاملہ چلا تو؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کو تو بدقسمتی سے انہوں نے اتنا زیادہ ڈویسو ہوئی ہے یہ حکومت کہ انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی 1997 والی پالیسی ہی پر عمل کیا ہے. اور یہ اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے, ضیاء الحق کے جو ہے متبنہ ہیں, ضیاء الحق کے پیروکار ہیں. ضیاء الحق بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کرتا تھا. سر اس میں پیپلز پارٹی بھی حکومت کا ایسا ہے کھوسا صاحب؟ جی, پیپلز پارٹی, معاف کیجئے گا, مجھے تو ان کو گائیڈ پراپرلی لیگل اسسٹنس نہیں مل رہی ہے. لیگل اسسٹنس میں ان کے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو باز ہیں, بڑھ کے مارتے ہیں, اور جنہوں نے ایک کنفرنٹیشن لا کر جس ملک میں آپ کی سپریم کورٹ کی. تو آپ سمجھتے ہیں کھوسا صاحب کہ یہ غلط مشورہ دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل ہونے کا, اور اس کا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, میں نے تو اوپنلی کہا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ یہ جو ہے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہے اور اسی کی کابینہ ہے. کھوسا صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو سر بریک لے لیں, اگر شارٹ بریک سر, اگر آپ کی اجازت. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے کھوسا صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کھوسا صاحب, آپ کی بات بیچ میں وہ کاٹ دی گئی شارٹ بریک کی وجہ سے, لیکن سوال یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ بلاول صاحب کو آپ نے مشورہ دیا تھا, یا ویسے آپ نے بات کی تھی بلاول صاحب کو نہیں, لیکن ویسے آپ نے واضح کیا تھا کہ بلاول صاحب کو وزیر نہیں بننا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے. جی بالکل, میں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے یہی کہا تھا, عرض کی تھی بڑی ادب سے کہ ہمارا چیئرمین جو ہے وہ شہباز شریف کا وزیر نہیں ہونا چاہیے, یہ لیگسی میں جائے گا, یہ بھٹو کی وراثت ہے, یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا جو ہے بیٹا ہے, اس کو ایک بہت بڑی پارٹی کا جو ہے سربراہ ہے, تو اس کو شہباز شریف کا وزیر بنانا
جو ہے یہ ہماری انسلٹ ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے پنجاب کا، وہ ان کو شریفوں کو جو ہے ضیاء الحق سمجھتا ہے. یہ بابا شہید کے قاتل ہیں، اور یہ بی بی شہید کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکا کرتے تھے، اور یہ جو ہے آپ کو بھی کہتے تھے کہ پھندا ڈال کے گردن میں چوکوں پر لٹکاؤں گا. سو یہ میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ان کی ہمیشہ ان کی آپ دیکھ لیں ان کا سارا وہ تاریخ زیادہ دیکھ نہیں لیں. چل سکیں گے سر. نہیں تاریخ دیکھ لیں ان کی تاریخ جو ہے یہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے ہیں. ضیاء الحق بھی کون سی جمہوریت، اور اب کیا جمہوریت چل رہی ہے 1 سال سے، آپ دیکھیں جو مذاق ہو رہا ہے. لیکن کھوسا صاحب، زرداری صاحب نے خود ایک بیان میں کہا کہ لطیف کھوسا صاحب ہو گئے یا اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، وہ سی سی کے ممبر ہیں، اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ سی سی میں آ کر کریں، باہر میڈیا پر نہ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے پوچھا ہے، میں نے نہیں سر، اس سے پہلے جو بھی آپ نے بیانات دیے، میں نے کہا سی سی میں ہم نے کہا اب آپ سوال کرتے ہیں تو میں کیا وہ چپ رہوں اور وہ رضا ربانی کی طرح میں منہ چھپاتا پھروں؟ ظاہر ہے کہ پھر آپ جو اس کا کٹ لگاتے ہیں آپ میری بھی لگائیں گے. تو میں تو ایک سیدھا سادہ شخص ہوں، جب سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا جو میں. تو سر یہ بہتر نہیں ہے کہ رضا ربانی صاحب پارٹی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پارٹی پالیسی میری ہے، پارٹی پالیسی بھٹو کی پارٹی پالیسی یہ کبھی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ آئین سے ماورا کوئی کام کرے. اس لیے دیکھیں بھٹو کی پارٹی، بے نظیر کی پارٹی آئین کی پارٹی ہے. آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض بنتا ہے، شریفوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، نہ یہ پارٹی پالیسی ہے. تو پارٹی پالیسی بھٹو نے کہا تھا ایک میں بھٹو ہوں، ایک آپ کے اندر بھٹو ہے. تو اس لیے یہ بات آپ مجھ سے نہ کریں. باقی رہا یہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے. ہماری جمہوریت کا، ہمارے پارٹی کا کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی معافی الضمیر کو کھل کے بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ منافق ہے جو اپنی جو ہے قیادت کو صحیح بات نہیں کرتا یا صحیح بات نہ کرے، وہ منافق ہے. وہ پارٹی کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، پارٹی کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ بھٹو کی خدمت کر سکتا ہے. دیکھیں آپ سچ بولیں، سچ حق بولیں، اور چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخ میں آپ جو ہے کیا آپ کا کردار جانا جائے گا، تاریخ میں یہ اس دور، سیاہ دور کو کس طرح سے دیکھا جائے گا. آپ ذرا آگے چل کے دیکھیں. صاحب ابھی آپ اگر دیکھیں تو انتخابات میں اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے تو اب پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اس کو لیگل کور دینا پڑے گا اور آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم حکومت کو ہر صورت کرنی پڑے گی اور پی ٹی آئی کو واپس ایوان میں آنا پڑے گا؟ اور کیا قانونی طور پر اس وقت پی ٹی آئی دوبارہ واپس آ سکتی ہے سر ایوان میں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آئینی طور پر، اور یہ ترمیم کرنا یہ بہت بڑا مذاق ہوگا. آئین کو اس لیے ترمیم کریں کہ آئین کی جو ہے خلاف ورزی اور دھجیاں اڑائی گئی ہیں آئین کی. اور بھائی پہلے ان کا تو مواخذہ کرو جنہوں نے یہ آئینی خلاف ورزیاں کی ہیں، جنہوں نے آئین کو سبورٹ کیا ہے. یہ مارشل لاء سے بدتر جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ حرکات ہوئی ہیں جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. چلیں ملٹری ڈکٹیٹر تو سمجھ آتی ہے نا، اس کے پاس تو ڈنڈا ہوتا ہے، وہ تو قانون سارے معطل ہو جاتے ہیں، بنیادی حقوق بھی معطل ہوتے ہیں، وہ تو اس کی فرمان کے تابع ہو جاتی ہے ساری حکمرانی وہ ڈنڈے کے ساتھ. او بھائی تم تو جمہوری لوگ ہو، تم تو آئینی لوگ ہو، تم آئین کے تابع آئے ہو، تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ان کا زیادہ مواخذہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں جنہوں نے آئین لیکن کو. کھوسا صاحب پھر نگران حکومت ہو گئی، انتخابات میں تاخیر ہو گئی، لیگل کور تو دینا پڑے گا، پھر کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالنا پڑے گا. لیگل کور تو پھر سپریم کورٹ نے دیا نا. انہوں نے جو ہے یہ 14 مئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آئین کے اندر رکھ کے کیا ہے انہوں نے؟ یہ تو 90 دن کے بیونڈ کیا ہے. انہوں نے آرٹیکل 254 کی جو ہے آسرا لیا ہے، آرٹیکل 187 اور 254 کو انہوں نے انووک کر کے. لیکن سر آپ دیکھ لیں، خود اس دن جو سماعت ہوئی اس میں خود ایک وکیل نے چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سر 14 مئی کو تو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ آج جو تاریخ ہے 14 مئی کو، تو سر انتخابات بظاہر تو نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہم کو. دیکھیں اگر تو سپریم کورٹ نے اس ملک کی جو ہے عزت اور وقار اور اس ملک کے آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے، اور اگر جسٹس منیر والا ہم نے جو ہے وہ نہیں دہرانی ہے تاریخ کو، تو پھر تو سپریم کورٹ کو جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو جو ہے آرٹیکل 204 میں اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا. اگر یوسف رضا گیلانی کو ایک خط نہ لکھنے کی بنیاد پر
نہ صرف سزا ہوتی ہے، نہ صرف وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہوتا ہے، بلکہ 5 سال کے لیے نااہل ہوتا ہے، تو کیا شہباز شریف کے لیے کوئی اور آئین اور قانون ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اگر ہمارے لیے انہوں نے اس وقت محترم نواز شریف صاحب کہتے تھے نیچے اترو نیچے اترو، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا ہے تو پھر اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا ہے، ہم بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے۔ یہ چلائیں ذرا کلپس، اور کالا کوٹ پہن کے کون گیا تھا؟ محترم نواز شریف صاحب گئے تھے اس وقت، تو ہمارا پیناما میں گئے تھے، نہیں میمو گیٹ میں گئے تھے سر، میمو گیٹ میں، سر میمو گیٹ میں بھی گئے تھے، اس میں بھی ذرا چلا دیں گے یوسف رضا گیلانی کو، نیچے اترو نیچے اترو، سپریم کورٹ کی جو ہے ہم تضییق نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے، یعنی کمال ہے، اس وقت تو سپریم کورٹ کو اختیار تھا کہ وزارت وزیر اعظم کو گھر بھیجے۔ بالکل لطیف کھوسہ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔